बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और सबसे पहले ये है वो जगह जहां से आज कुतुब ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद है। ये क्या है जगह, ये मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। कभी ये सोचा आपने कि वो जगह, वो पौधा, वो चीज़, वो मट्टी, वो कोई भी शय हो इस कायनात की, हवा हो जो मेरे नबी से छू के गुजरी हो, आप उसके साथ कंधे को जोड़ के खड़े हों? कभी सोचा आपने? और वो कैफियत क्या होती होगी, उस कैफियत को बताना भी एक बड़ी मुश्किल बात है। उसके लिए लफ्ज़ नहीं चाहिए, उसके लिए सिर्फ आंसू दरकार हैं जो आप बता सकते हैं। सहाबा तमाम अजीम हैं, लेकिन एक सहाबी हैं हज़रत सलेमान, उनको फ़ारसी कहा जाता है। हज़रत सलेमान फ़ारसी क्यों कहा जाता है? इनकी तबई उम्र 250 से 300 साल के करीब थी। इनके वालिद यहूदियों के राहिब थे, बड़े लिटरेरी और मुफ्ती टाइप आदमी थे, और अपने बच्चों को बचा के रखना चाहते थे। उनका ये बेटा था हज़रत सलमान, तब इस्लाम तो नहीं लाए थे, लेकिन उनको बचा के रखना चाहते थे ईसाइयों से और मुसलमानों से। राहिब थे, उनको पता था कि वो सही रास्ता कौन सा है, उनको जाने नहीं देते थे बाहर। सलमान फ़ारसी जब भी बाहर निकलते, वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढते, किसी से बात करते। हज़रत सलमान कहते हैं कि मैं हमेशा ये चाहता था कि मुझे पता चले कि हक़ और सच क्या है। अगर आप फ़ारस के रहने वाले राहिब के बेटे भी हों और आपकी नीयत के अंदर हक़ और सच जानने की एक तलब हो, तो अल्लाह आपको हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह बना देता है। सफ़र करते हुए मुख्तलिफ़ लोगों के पास कैदें काटी, किडनैप हुए, मुख्तलिफ़ सफ़र करते हुए पहुँचे। इनके वालिद के इंतकाल की इनको ख़बर भी मिली, तो इनके एक राहिब ने इनको बताया, जो कि इनके वालिद का दोस्त था, कि तुम मदीना चले जाओ। मदीना क्यों चले जाओ? कहा वहाँ पे वो सच्चा नबी अल्लाह का आएगा, जो आखिरी फ़ैसला, आखिरी पैगाम अल्लाह का लेकर आएगा। कहा मैं कैसे पहचानूंगा उसको? देखिए, वो तबीयत नहीं गई, इंक्वायरी की जो तबीयत है वो नहीं गई कि हक़ है तो क्या है, मैं उसको सवाल करके उठाऊं। पहले पूरी ज़हनी कैफियत को, काबिलियत को देख लूं कि वो है क्या। उन्होंने निशानियां बताई। उन निशानियों में से 2 निशानियां जो है मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ। पहली निशानी क्या थी? कहा जब शहर मदीना में जाओगे तो वहाँ तुम बहुत से खजूर के दरख्त देखोगे। खजूर के दरख्त क्योंकि फ़ारस में नहीं थे, इसलिए उनके लिए बड़ी नई बात थी। और फिर एक दूसरी बात बताई, और वो ये कि जिस शख्स का तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी पाओ तो एक निशानी ज़रूर देख लेना। देखिए, ये वो तरबियत है जिस पे कि इंसान सोचता है कि कमाल बात है, मेरे नबी ने क्या क्या रास्ते दिए और लोग जो है वो किस तरह बने। वो निशानी पता क्या थी? कहा कि नबी के कंधों के पीछे, गर्दन के नीचे मोहर होगी नबूवत की, उसको देख लेना। जब तक देखो ना, यकीन ना करना। अब कॉल पे यकीन नहीं है, मेरा और आपका कॉल पे यकीन है। सलमान फ़ारसी ने कॉल पे नहीं, आंखों से देख के कैसे किया। अब ये सारा अरसा जो है वो चलते हुए आए, और इस सारे चलने के अंदर वो पहुँचे मदीना शरीफ में, और लेकिन इस्लाम नहीं लेकर आए। इस्लाम नहीं अभी लेकर आए। बहुत इंतज़ार किया, देखते रहे कि किस तरह के लोग हैं ये, किस तरह के हालात हैं ये, और क्या करना चाहते हैं ये लोग, क्या कहते हैं लोगों को, इनका मोटिव क्या है। ये सारी बातें देखते रहे। इस्लाम नहीं अभी लाए। अल्लाह अकबर। ग़ुलाम बना लिया एक यहूदी ने इनको अपना, और ग़ुलाम बनाने के बाद उनके पास ये काम करने लग गए। वो जहाँ पे हज़रत सलमान फ़ारसी काम करने लग गए, जहाँ पे उन्होंने अपनी ग़ुलामी के दिन गुजारे, मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने कैमरामैन से वो ये जगह दिखा दे। ये है वो जगह जहाँ पे हज़रत सलमान फ़ारसी ने अपने उन लम्हात को गुजारा जो नबी की और हक़ की तलाश में आए, और इंतज़ार करते रहे कि मुझे कब ये पता चलेगा कि मैं सही रास्ते पर हूँ। यहाँ यहूदी के साथ उन्होंने गुफ्तगू की, कहा कि अच्छा मुझे तुम आज़ाद कर दो। उन्होंने एक शर्त रखी। यहूदी बड़ा अक्ल में बड़ा शातिर था, उसने एक शर्त रखी। उसने शर्त क्या रखी? उसने कहा कि तुम मुझे इतने दरख्त जो है वो उगा कर दे दो खजूर के,
اور جب وہ تن داور ہو جائیں تو میں جو ان کی کھجوروں سے نفع حاصل کروں گا وہ پیسہ تیری قیمت ہوگا اور تو آزاد ہو جائے گا۔ اب وہ درخت کب بڑا ہوگا، کب لگے گا، کب پھل آئے گا؟ سلمان فارسی نے کہا یہ کیسی بات ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے اور کہا کہ سلمان تم آئے نہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کام بہت ہے کرنے کے لیے، میرا مالک جو ہے وہ بڑا سخت ہے، ان للہ، مالک تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ کہا میرا مالک بہت سخت ہے، وہ مجھے جانے نہیں دیتا، کیا شرط رکھی؟ کہا کہ اس نے کہا کہ کھجوریں اگر لگاؤ میرے لیے اور وہ پودے پھل بھی دینے لگ جائیں، پھر میں اس پھل کو بیچوں اور اس کو بیچ کے تمہاری قیمت لوں، پھر میں تمہیں آزاد کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت سی جگہوں کا نہیں پتہ کہ نبی کہاں گئے ہوں گے، سوائے اس کے کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ بدر میں تھے، احد میں تھے، جو مشہور غزوہ ہیں۔ یہ وہ جگہ ایک دفعہ پھر دیکھیے جہاں صحابہ کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے کر آئے، اور رات کے پہلے پہر میں آپ نے یہاں 300 گٹلیاں لگائیں کھجوروں کی، اور ان کھجوروں گٹلی لگانے کے بعد آپ کو سالوں سال انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ نے اسی مٹی پہ کھڑے ہو کے دعا کی کہ اللہ تو ان کھجوروں کی گٹلیوں کے اندر برکت ڈال دے۔ یہ معجزہ نہیں ہے، یہ میرا نبی کر سکتا ہے۔ صبح کے وقت وہ ساری جو گٹلیاں تھیں کھجور کی وہ یہ والے درخت بن چکی تھیں، اور یہ درخت جوان تھے اور یہ پھلوں کے ساتھ لدے ہوئے تھے۔ اس یہودی کو بلایا حضرت سلمان فارسی نے، ان کھجوروں کو دکھایا، اس نے تخمینہ لگایا کہ یہ تو میری امید سے بہت زیادہ ہے جو میں نے سوچا تھا کہ پیسے ملیں گے۔ انہوں نے سلمان فارسی کو آزاد کر دیا۔ یہ وہ جگہ، یہ وہ پودے جن کو کہ ابھی ہاتھ لگانا جو ہے وہ بھی ایک باعث برکت بات ہے کہ یہ میری نبی کے اس گٹلی کی لگی ہوئی اولادیں ہیں جو کہ میرے رسول نے اپنے ہاتھ سے لگائیں، اور ان درختوں کی وجہ سے حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ آزاد ہوئے۔ صرف یہاں تک بات رکتی نہیں ہے، ایمان تو ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یقین کیجئے صحابہ جو ہیں نا یہ کمال کام کرتے ہیں، کمال کام کرتے ہیں، ان کا سب کام کمال ہے۔ جس بات پہ ایمان لے کر آئے وہ آپ سے عرض کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کی امت میں سے وہ لوگ جن کا انتخاب آپ نے کیا اس سرزمین پہ کھڑے ہیں، ان درختوں کی چھاؤں میں کھڑے ہیں، ان درختوں کا پھل کھا رہے ہیں، اس زمین پر چل رہے ہیں جہاں پہ آپ کے قدم لگے۔ ہماری آنکھوں کا حق تو یہ تھا، حق یہ بھی نہیں تھا، حق اس سے بھی زیادہ تھا کہ ہماری آنکھیں اس زمین پہ بچھی ہوتی۔ دیکھنے والوں سے ایک التماس کروں، خدا کی قسم صرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنی جھولی اٹھائیں اور اللہ کے نبی سے وسیلہ بنا کر اللہ کے نبی سے مانگیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ کا وہ باغ جہاں سے آپ کو آزادی نصیب ہوئی، ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ صحابی فارس کے تھے، اور لمبی عمر تھی، بیٹھے تھے، صبح فجر ہوئی تو دیکھا کہ جنت البقیع میں، جنت البقیع اس باغ سے تقریباً کوئی 40-45 منٹس کی واک ہے۔ جنت البقیع میں 2 لوگ بیٹھے، صبح کا وقت تھا، دیکھنے چلے گئے تو پیچھے سے جا کے پہچانا ایک حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے تھے اور ایک رسول پاک بیٹھے تھے، اور کسی صحابی کی قبر کو تیار کر رہے تھے اس کو دفن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ہائے سلمان، دیکھیے ہائے اللہ، ابھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن خواہش دل میں کیا تھی کہ یا اللہ ایسا ہوتا کہ یہ میں ہوتا جو قبر میں اتر رہا ہوتا، اور ابو بکر اور نبی جو ہیں وہ مجھے قبر میں اتار رہے ہوتے، میں کتنا خوش نصیب ہوتا۔ اس بات کو ذہن میں سوچتے ہوئے آپ وہاں تک گئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کر کے آگے جانا چاہیے تھا، سامنے آتے آپ نے ایسا نہیں کیا، آپ پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے اور اپنے اس بتانے والے راہب کو، جس نے کہا تھا کہ نبی کے کندھوں کے درمیان میں گردن کے نیچے مہر ہوگی جس کو مہر نبوت کہتے ہیں، وہ دیکھ لینا، آپ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردے کو، صحابی کو دفن کر رہے ہیں، پیچھے کھڑے رہے، کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں خواہش تھی، ہائے جو کہتے ہیں نبی غائب نہیں جانتا، پتہ نہیں ہم کون سی بحثوں میں پڑ گئے۔
نبی کو تو نہیں پتا تھا سلمان فارسی ہے، نبی کو تو نہیں علم تھا کہ ان کے دل میں خواہش کیا ہے۔ پیچھے کھڑے ہو گئے اور دل میں سوچنے لگے کہ کاش ایسا ہو، لیکن تقدس نہیں تھا، ادب نہیں تھا کہ پیچھے سے چادر اٹھاتے یا کندھوں کو ننگا دیکھتے۔ کھڑے رہے، دل میں خواہش تھی کہ یا اللہ میں کیسے نبی کی مہر دیکھوں۔ تھوڑی دیر بعد میرے نبی نے پیچھے دیکھے بغیر کہا کہ سلمان قمیض کو اس چھڑی دی اس کو، اس چھڑی سے اٹھا لے۔ کہا یا رسول اللہ یہ ہے صحابی، یا رسول اللہ میں نہیں یہ کر سکتا، آپ کیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی سے اپنی قمیض کو اٹھایا، کہا دیکھ لیا، اور کچھ نہیں کہا، کہا دیکھ لیا۔ کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا اور اٹھائیے۔ آپ نے تھوڑا سا قمیض کو اور اٹھایا۔ جب مہر نبوت واضح ہوئی اور آپ نے اپنی آنکھوں سے شہادت لے لی کہ یہی نبی، یہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گمان یہ کہتا ہے کہ ان کو فوراً کہنا چاہیے تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایمان کا پہلا قدم تھا۔ آپ جھکے گھٹنوں کے بل، آپ نے اپنے لب مہر نبوت پر لگائے، چوما پہلے اور کلمہ پھر پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ جو شہادت ہے یہ آپ نے اس وقت دی جب آپ نے مہر نبوت کو دیکھا۔ یہ وہ سلمان فارسی ہیں، کیونکہ ان کی عمر زیادہ تھی، دعائے رسول تھی پھر کہ سلمان تم زندہ رہو گے دیر تک اور دیکھو گے امت کے حالات میرے بعد۔ وہ سلمان فارسی جن کا تعلق آج کے ایران سے تھا، یقین کیجئے اگر کہیں پائے جاتے تھے بیٹھے ہوئے تو پتہ آپ کو کہاں پائے جاتے تھے؟ یا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے باہر دروازے پہ ایک چوکیدار بن کے بیٹھتے تھے۔ اگر وہاں سے اٹھتے تو مولا علی مولا کائنات کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے۔ اگر وہاں نہ پائے جاتے تو پھر آخری جو ان کی جگہ تھی وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے دروازے کے اوپر۔ بس اپنی ساری زندگی انہوں نے یہیں گزاری۔ جب بھی آپ ایسی جگہوں پر آئیں، یہ ساری جگہیں جو ہیں ان کو اگر آپ انگریزی میں کہیں تو ان کو کہیں گے آرکائیوز، یعنی کہ جب یہ جگہیں موجود ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ شے جس کے لیے یہ وسیلہ یا اس کی کہانی ہے وہ حقیقت ہے۔ اس لیے جب آپ اس جگہ پر اس باغ میں آئے ہیں جو کہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے کا ہے، اور یہ پودے جو ہیں وہ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے، ان کے آباء و اجداد جو پودوں کے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے لگائے، اور یہ انہی کی نسلیں آگے چل رہی ہیں۔ یہ تمام جگہ جو ہیں ان پہ بہت سی نشانیاں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ جو بنی ہوئی دیواریں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اینٹیں ہیں لگی ہوئی وہ اس دور کی نہیں ہیں، ہو سکتا ہے وہ عثمانیہ دور کی ہوں یا اس کے قریب دور کی ہوں، لیکن ہیں وہ پچھلے اور پرانے دور کی۔ حیا جو ہے اس پہ میرے نبی نے کیا خوبصورت بات کی، بات سلمان فارسی کی، سیدنا فاطمہ کے در پہ کیوں بیٹھتے تھے۔ حیا جو ہے اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حیا ایمان کے 70 شاخوں میں سے ایک شاخ ہے، لیکن جس کے پاس حیا نہیں ہے، پھر اگلا جملہ کیا کہا، وہ جو چاہے کرے، یعنی کہ اللہ نے پھر اس کو کھلا چھوڑ دیا، اس کی رسی کو ڈھیلا کر دیا، وہ اب جو چاہے کرے۔ اب یہی حیا جب اب صحابہ کرام میں دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ با حیا کس کو کہا؟ حضرت عثمان غنی کو، کہ وہ جب آتے تھے تو آپ کو یاد ہے وہ کنویں پہ جب بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر خطاب اور حضرت امام علی، حضرت ابو بکر، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو گئے کہ عثمان آ رہا ہے، کہا کہ اس میں حیا زیادہ ہے۔ حیا ایک طرف، لیکن وہ جو ادب انسانیت کا ہے وہ دوسری طرف۔ ان دونوں باتوں کو جوڑ کے دیکھنا ہے کہ سلمان فارسی کا جو فہم تھا وہ کس قدر تھا۔ جو ابو جہل تھا تو قریش سردار، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کیا اس کا تذکرہ نہیں، اس کے بیٹے کا یہ اعلان ہوا کہ اس نے اسلام قبول کرنا ہے، اور اس نے کہا، پیغام بھیجا میرے نبی کو کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مسجد میں بیٹھے تھے مدینہ پاک میں، اور صحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے سب کو بہت غصہ تھا کہ ابو جہل نے کتنا ظلم کیا ہے، کتنا ظلم ڈھایا ہے، لیکن میرے نبی کی اب حیا دیکھیے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے، نبی نے کہا تمام صحابہ سے کہ دیکھو بات سنو، ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، عمر حشام کا بیٹا آ رہا ہے، یہ بڑا قابل آدمی تھا، بیٹا بھی بڑا قابل آدمی تھا، یہ آ رہا ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہمیں علم ہے۔ کہا اب میں تم سے کہوں کہ جب وہ آئے تو اس کو کسی پرانی بات کا تانا نہ دینا، اسے اس کا ماضی یاد نہ دلانا، اس کو اس کے والد کی، اس کے باپ کی غلطیاں اسے نہ یاد دلانا۔ کیا حیا تھی جس نے ساری زندگی میرے نبی کو تکلیف دی۔
میرے نبی نے اس کے اوپر بھی پردہ رکھا، اس کی اولاد کو بھی توقیر اور عزت دی۔ یہ مقام میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ تربیت جو اتنے سالوں میں میرے نبی کے ساتھ رہتے ہوئے سلمان فارسی نے پائی۔ میرے نبی کا انتقال ہو گیا، انتقال تو نہیں کہنا چاہیے، دنیا سے پردہ کیا، ظاہراً پردہ کیا، تو میری ماں سیدہ فاطمہ کے گھر ایک فقیر آیا مانگنے کے لیے۔ حضرت سلمان فارسی باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو اس فقیر نے کچھ کہا مانگنے کے لیے۔ سیدہ کے گھر فاقہ تھا، ہائے ہائے ہائے، سردار جنت کے ہاں، مولا علی کے ہاں، امام حسن اور حسین کے ہاں فاقہ تھا۔ پتہ نہیں اور مصائب پڑھنے کی کیوں ضرورت پیش آتی ہے؟ ہمارے لیے شاید کافی نہیں ہے کہ کتنا ظلم ہونا چاہیے اس خاندان پہ۔ اس نے مانگا، میری ماں کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ نے اپنی چادر، سلمان فارسی بیٹھے تھے، ان کو پردے سے پکڑائی، کہا کہ سلمان میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ چادر جا کے بیچ دو بازار میں، اور اس سے جو کچھ بھی آئے وہ اس فقیر کی ضرورت کو پورا کر دینا۔ حضرت سلمان فارسی نے سر نیچے کر دیا، ہاتھ نہیں اٹھایا، اور کہا کہ سیدہ سر پہ رکھ دیجئے، بازار میں جس نے جو بھی قیمت لگائی میں اس کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ سر پہ چادر رکھی اور جا کے بازار میں لوگوں کو کہنے لگ گئے۔ جب وہ بیچنے کے لیے بازار میں نکل رہے تھے، پتہ نہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم کیوں مصائب پڑھتے ہیں؟ مصائب نہیں پڑھنے چاہیے۔ اور کیا مصائب ہوتے ہیں؟ ایک راہب تھا سلمان فارسی کے پرانے دین کا آدمی، اس نے سلمان فارسی کو دیکھا اور کہا کہ سلمان کیا بیچ رہے ہو؟ کہا یہ سیدہ فاطمہ علی کی بیوی رسول کی بیٹی کی چادر ہے، اس کو میں بازار میں بیچنے آیا ہوں۔ یہ جملہ کہتے ہوئے مر جانا چاہیے، یا کم از کم امت کو حیا کر لینی چاہیے، یا کم از کم محبت قائم کر لینی چاہیے۔ اس نے کہا ٹھہرو یہاں پہ، تم اس کو بازار میں لے کے نہ جاؤ، میں دیکھتا ہوں یہ چادر کیسی ہے۔ کہا کیسے دیکھتے ہو؟ کہا میں اپنے پرانے کتابوں میں سے نکالتا ہوں اپنی دلیل کہ یہ چادر جو تم بیچنے آئے ہو سچی ہے کہ جھوٹی ہے۔ وہ بہت سے اپنے کتابوں کو لے کر آیا، کبھی کتاب کو دیکھتا، پھر چادر کو دیکھتا، پھر کتاب کو دیکھتا، پھر چادر کو دیکھتا۔ اس نے کہا میری دین کی کتابیں تو یہی بتا رہی ہیں کہ یہ چادر سچ ہے، اور اس کو اسی وقت بازار میں آنا تھا۔ ہائے ہائے ہائے، اس کو اسی وقت بازار میں آنا تھا۔ کہا تم لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا ہاں لوں گا میں یہ چادر۔ کہا لو پیسے دو، اتنے پیسے دو۔ اس نے کہا نہیں، یہ سودا ایسے نہیں کروں گا، یہ راہب ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ کہا یہ چادر میں جا کے خریدوں گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ، پیمنٹ تمہیں میں وہاں کروں گا جا کے، پیمنٹ تمہیں میں وہاں کروں گا جا کے۔ دونوں چلتے ہوئے، ایک نیا راہب، ایک پرانا راہب اور ایک نیا مسلمان، دونوں چلتے ہوئے مدینے تک پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس۔ اور حضرت بلال حبشی کا جو چبوترا تھا، پہاڑی تھی چھوٹی سی، اس کے درمیان میں صحابہ بیٹھے تھے، ان کے پاس بیٹھے۔ کہا یہ راہب جو ہے، یہ چادر کا سودا میرا اس کا ہو گیا، تو اس نے کہا میں یہاں جا کے خریدوں گا۔ اس نے تمام صحابہ کو دیکھا، ان کے لیے خیر کی دعا کی، خیر کی دعا کی۔ اب میں اس بات کو کچھ زیادہ نہیں بڑھاؤں گا، خیر کی دعا کی، اور حضرت سلمان فارسی کی طرف دیکھا، مدینہ شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف اپنا چہرہ کیا، اپنے ہاتھ اٹھائے، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تمام صحابہ نے اس کو مبارک دی، تمام صحابہ نے اس کو مبارک دی، تم نے مسلمان ہو گئے، تم نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ روتا رہا، سلمان فارسی بھی روتے رہے۔ سلمان فارسی نے سر آگے کیا، کہا اب تو اپنے وعدے پہ پورا ہو، تو نے چادر خریدنے کا وعدہ کیا تھا، اب تو یہ لے لے۔ اس نے کہا سلمان جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں نے اس چادر کو صرف آنکھوں سے دیکھا، ہاتھ نہیں لگایا۔ سلمان میرے پہ رحم کر، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری داڑھی میں سفید بال ہے، میرے پہ ظلم نہ کر کہ میں سیدہ فاطمہ کی چادر کو خرید لوں۔ خدا کا واسطہ ہے، جو میرا مال ہے وہ میں نے اہل بیت کو دیا،
کمال محبت کرنے والے نئے راحت تھے، جو یہودی تھے پرانے، اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کی جو پہلی کڑی جوڑی، مجھے یہ ایک جملہ ادبی زبان میں کہنے دیجئے، شرعی زبان میں نہیں، انہوں نے محبت اہل بیت کے طفیل میں کے صدقے میں کلمہ پڑھ لیا۔ اگر محبت اہل بیت نہ ہو تو پھر اگلا قدم بھی نہ ہوتا۔ کیا مقام پایا حضرت سلمان فارسی نے، اور آج اسی باحیا سلمان فارسی کے اس باغ میں اپنی سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، سوائے اس کے کہ اس ملک کے لیے، اسلام کے لیے دعا نکلتی ہے اور دل میں کوئی بھی بات نہیں آتی۔ خدا کرے کہ ایک بھی آنسو چھلک جائے اور اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ کو ہم پہ حرام کر دے۔ بہت سے دوست جب آپ سعودی عربیہ میں آئے تو آپ کیسے ملتے ہیں، جو کہ آپ کو کہیں گے کچھ اور خدا نخواستہ کریں گے کچھ اور ایسے لوگ تو آپ کو چیدہ ملتے ہیں، بلکہ شاید نہیں ملتے، جن کو کہ علم ہو اور وہ سچی بات آپ کو جگہوں کے بارے میں بتا بھی سکیں۔ ایک ایسی شخصیت ہے ہمارے ساتھ، میں ملواتا ہوں آپ کو۔ آپ کا نام بھائی؟ السلام علیکم۔ عبدالرزاق نام میرا سر۔ آپ کہاں سے ہیں؟ پاکستان رحیم یار خان سے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا یہ فرمائیے کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہاں پہ؟ مجھے سر 23 سال ہو گئے ہیں، 96 میں آیا تھا۔ ہم نے جب سنا تھا یہاں پہ کہ یہاں حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے، تو لوگوں نے ہمیں بتایا کہ یہ بند ہے، یہاں کوئی جانے نہیں دیتا، لیکن آپ تو ہمیں یہاں لے کر بھی آئے، ہمیں بتایا بھی، تو یہ کیوں ایسا؟ بس سر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنا ٹائم بھی بچاتے ہیں اور اس مقصد کے لیے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں کہ بھی ادھر اندر جانا منع ہے، باہر سے دکھا کے چلے جاتے ہیں، اندر نہیں لے کر آتے۔ تو میرے جو گیسٹ ہوتے ہیں الحمدللہ کہ میرے بہت گیسٹ ہیں، ان کو میں اندر لے کے آتا ہوں۔ اچھا یہ فرمائیے کہ جو لوگ یہاں پر گیسٹ آتے ہیں عام طور پہ، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کون تھے اور یہ درخت کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ نہیں سر، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے، کسی کو پتہ ہوتا ہے، کوئی نئے لوگ آتے ہیں، پہلی دفعہ عمرے پہ آتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ کوئی گائیڈ ہے بتانے والا؟ جی گائیڈ ہم کرتے ہیں، آپ خود کرتے ہیں؟ کتنے سال سے یہاں پہ لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں؟ میں سر ابھی 20 سال ہو گئے ہیں، تو لوگوں کو لے کے آ رہا ہوں، جو بھی گیسٹ آتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی ایسا تجربہ ہوا جو انوکھا تھا؟ نہیں سر، ایسا تجربہ انوکھا یہی ہے کہ بس کبھی یہ لوگ تھوڑی پابندی کرتے ہیں تو نہیں جانے دیتے، تو الحمدللہ ابھی تو اوپن ہے سب، یعنی کہ ہم لے کے آتے ہیں، آ سکتا ہے جی۔ اچھا یہاں پہ آپ پہلی دفعہ کب آئے؟ سر اس جگہ پہ پہلی دفعہ میں آیا تھا تقریباً کوئی 2000 میں۔ اس وقت آپ کو علم تھا کہ یہ سلمان فارسی؟ میں نے بھی پوچھا تھا کسی سے، مجھے علم نہیں تھا، ہاں جی، لیکن جب مجھے پوری ہسٹری کا پتہ چلا پھر میں یہ ایمان تازہ ہوتا ہے، جوش جذبہ ہوتا ہے سر، اسلام میں اضافہ ہوتا ہے، دوسروں کو دکھاتا ہوں، میں گائیڈ کرتا ہوں تو میں اپنا اجر سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے اجر مل رہا ہے۔ تو کچھ لوگ میرے بھائی لوگ ہوتے ہیں جی، ٹیکسی نبی نے لگائے۔ جی سر کیا بات ہے۔ اس درخت کے پاس آؤ، اس درخت کے پاس آؤ۔ یہ درخت کو ہاتھ اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ یہ گواہی رہے کہ وہ شخص ہے جو لوگوں کو یہاں لے کر آ کے بتاتا ہے کہ یہ حضرت سلمان فارسی کا باغ ہے، لیکن یہ درخت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے ہیں، اور اس چیز کو اجر کے طور پہ اپنے ثواب کے لیے استعمال کرتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اجر جو ہے ان کی آگے نسلوں تک لے کر جائے، دین اور دنیا دونوں کے اندر ان کو برکات ڈالے، اور خاتمہ جو ہے وہ ایمان کی حالت میں کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ زیارتوں پہ آنا جو ہے وہ ایک بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، اور خاص طور پہ وہ دوست جو کہ یہاں کے لوکلز نہیں ہوتے وہ ضرور آتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہ ایکسپیکٹریٹس ہوتے ہیں جو پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں لیکن اپنے دل اور روح کو وہ چھوڑ کے کبھی نہیں جاتے ہیں، ان دوستوں سے ملاقات کراتے ہیں۔ آپ کا نام ڈاکٹر صاحب؟ میرا نام ہے جی رمیز سید، میں کارڈیالوجسٹ ہوں امریکہ میں۔ ہم لوگ ادھر وزٹ کرنے آئے تھے مدینہ میں، اور ان ہسٹورک اسلامک ہسٹری کو جو ریپرزینٹ کرتی ہیں ہماری جگہیں اور شخصیات، ان کو وزٹ کرنے کے لیے آیا تو اٹس ویری امیزنگ۔ یہ میری فیملی ہے اور میرے بہت پرانے دوست ہیں، یہ بھی کارڈیالوجسٹ ہیں امریکہ میں، ہم لوگوں نے مل کے فیملیز آئیں، پوری فیملی آئی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایکسپیرینس نے چینج کیا کیا؟ دل چینج کیے؟ کیا چینج کیا؟ بچوں نے کیسا ریئیکٹ کیا؟ ہم سے زیادہ تو ہمارے بچے جو ہیں جن کا اتنا ایکسپوجر ان چیزوں کو کتابی طور پہ ہی تھا، اور تھوڑا بہت جتنا ہم بتا سکتے ہیں اتنا ہی تھا، جو کہ اپنے ملک میں نہ رہتے ہوئے دوسری جگہ پہ رہتے ہوئے اتنا زیادہ ایکسپوجر نہیں دے پاتے ہم لوگ بھی، تو ان کے لیے تو اٹ واز بالکل ہی ایک لائف چینجنگ آئی وڈ سے کہ ایکسپیرینس ہے ان لوگوں کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب
سب سے زیادہ آنے کی وجہ عبادت ہوتی ہے, بالکل عقیدت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, یا اپنی اولاد کو اپنی مٹی سے جوڑنے کی بات ہوتی ہے؟ میرا خیال ہے ساری چیزیں جو آپ نے بتائیں ساری چیزیں ضروری ہیں. صحیح بات ہے. اور عقیدت ایک ایسی چیز ہے جو کہ بچپن سے ہم بھی جب ہم بچے تھے تب سے سوچتے آ رہے ہیں کہ یہاں آئیں گے. اب پہلے موقع نہیں ملا, پہلی دفعہ آئے اور بچوں کو بھی لے کر آئے ہیں, اور یہ دے آر ویری ایکسائٹیڈ. ڈاکٹر صاحب, یہ ان جگہوں میں سے جگہ ہے جہاں پہ کہ یہاں کے جتنے بھی زائرین آتے ہیں ان میں سے بہت کم زائرین ہیں جو کہ اس جگہ پر آتے ہوں. سو یو آر ون آف دا لکیسٹ پیپل الحمدللہ. جو کہ ابھی دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, آپ نے اس بات کے اوپر نا ریشنیلٹی نہیں کرنی. آپ امریکہ سے اڑے, مدینہ آئے, اور مدینہ سے آپ آئے یہاں پر, اور آپ سے ہو رہی ہے ملاقات. دس از نون ایز ڈیسٹنی. یہ مقدر ہے, ورنہ ہم یہ باتیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ 16 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد آپ دوسرے ملک جائیں اور باتیں کن کی کر رہے ہو. جو شخص آج ہم میں موجود نہیں لیکن اس کی محبت ہمارے اندر موجود ہے. یہ وہ رشتے, یہ وہ ناطے, یہ وہ تعلق جن کو ہم عام زبان میں اپنی زندگی میں صرف کہہ دیتے ہیں عشق رسول, عشق رسول. عشق رسول ان سے پوچھئے جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادیں جو ہیں وہ پاکستان کی مٹی کے ساتھ جڑ کے رہیں, وہ اسلام کے نام کے ساتھ جڑ کے رہیں. جب آپ نے اتنی بڑی کمیٹی ڈال دی ہو اور آپ کو جوڑنے والی ہستی میرا نبی ہو, تو پھر یہ جملہ کہنا پڑتا ہے, یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. سرزمین عرب جو ہے وہ کھجوروں کی تاریخ کے ساتھ بھری پڑی ہے. مختلف اقسام کی کھجوریں یہاں پہ ہمیشہ سے تھیں, لیکن کچھ کھجوریں ایسی تھیں جو کہ شاید یہاں پہ لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے. ان میں سے ایک کھجور جو ہے وہ یہ اجوا کھجور ہے. اجوا کھجور کالے رنگ کی چھوٹے سائز کی ہے جو کہ عربز کو زیادہ پسند نہیں تھی, لیکن ہمارے لیے برکت کی دعا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال حبشی آئے, کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کرنے کا کچھ نہیں ہے, میں کیا کروں. آپ نے اس کو کاروبار جو ہے وہ دیا کرنے کے لیے, اور اس کاروبار میں جو سب سے سستی, میں نئی لفظ استعمال کرنا چاہتا, جو سب سے زیادہ اکنامیکل کھجور تھی حضرت بلال حبشی نے وہ لگائی, اور واپس آ کے کہا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھجور تو کسی نے نہیں خریدی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کو دعا دی, برکت کی دعا دی. اور آج غور کیجئے کہ 1450 سال کے قریب ہونے کو آ گئے. اس کھجور کو لوگ جو ہے وہ مانگ کے کھاتے ہیں. یہ برکت کی بات ہے. جو کھجوریں یہاں سے نکلتی ہیں اس باغ میں سے, ان کھجوروں کو بیچنے والے بھائی یہ میرے ساتھ ہیں. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. کیا نام آپ کا؟ ذوالفقار. ذوالفقار, آپ ہیں کہاں سے؟ سندھ سے. سندھ سے ہیں. اچھا, ایک کھجوریں بتائیے یہ کون کون سی ہیں؟ جی, یہ اجوا ہے. اجوا ہے. یہ سگئی. سگئی یہاں پہ اگتی ہے؟ جی جی. یہ اجوا بھی یہیں پہ اگتی ہے؟ جی جی, اجوا بھی ہے. سگئی کی کیا خصوصیت ہے؟ سگئی بھی بس ایک ہے, یہ بڑی ہے جی, کھانے کے لیے بڑی ہے, ٹیسٹ ہے. یہ ہے صفاوی, اس کا نام ہے صفاوی. جی, کلمی بھی بولتے ہیں, صفاوی بولتے ہیں. کلمی کیوں بولتے ہیں؟ 2 نام ہیں اس کے, کلمی بھی بولتے ہیں اور صفاوی بھی. اور یہ کیا کھجور ہے؟ یہ اس کو بغیر بیج کے ہے. اس میں یہ بغیر بیج کے ہے؟ جی, اس میں اس کھجور میں بیج نہیں ہے؟ بیج نہیں ہے اندر, جو ہے آپ کھا سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. بالکل اس میں بیج نہیں ہے, نیچرلی نہیں ہے. کیوں؟ یہ بس قدرت کا حساب ہے. اس میں کیا وجہ؟ جو اس میں یعنی ایک تو ہوتا ہے اس میں میل فیمیل کا ہوتا ہے کھجور میں بھی, جس کو میل جو ہے فیمیل کو نہیں آئے گا بنا بیج کے ہو جائے گی. یہ اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے, میل والا, میل پاؤنڈر اس کا ملتا ہے. اس کھجور کا غور سے دیکھ لیجیے گا. اس کھجور کے پیچھے ایک روایت ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ جو تھے وہ معجزات کی بات کیا کرتے تھے کہ یہ معجزہ دکھائے, وہ معجزہ دکھائیں. اس کے بعد وہ ایمان لاتے تھے, نہیں لاتے تھے, یہ اللہ عالم, یہ میں بات نہیں کہہ رہا. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ آپ یہ گٹلی جو ہے یہ کھجور کی دبائیں, اور اس سے صبح کے وقت جو ہے وہ درخت اگنا چاہیے. گٹلی دبائی, رات کو وہ لوگ آئے اور انہوں نے وہ گٹلی جو تھی جو نبی پاک نے دفن کی تھی اگانے کے لیے, وہ نکال کے لے گئے وہاں سے. وہ گٹلی لے گئے. اب ان کو یقین کامل تھا کہ صبح کو کھجور کا درخت جو ہے وہ نہیں ہوگا, لیکن صبح کے وقت کھجور کا درخت اپنے پورے پھل کے ساتھ تناور کھڑا تھا, اور جب کھجور کو اتار کے دیکھا گیا اندر بیج نہیں تھا. کافر بولنے لگے اندر اس کے اندر بیج نہیں تھا. تو نبی پاک نے بولا اس کو آپ لوگوں نے رات کو نکال دیا تھا بیج, اسی لیے یہ نہیں ہے. تو پھر بھی یہ یہودی بھی مسلمان ہو گیا,
اور سلمان فارسی اس کے پاس کام کرتا تھا، بھی نام اس کے کر دیا ہے، باغی اس کا نام دے دیا ہے میں نے، سلمان فارسی کے نام کر دیا، باغی اس کو دے دیا، خود بھی مسلمان ہو گئے اور باغ بھی سلمان فارسی کے نام کر دیا۔ گٹک نہیں ہے، بیج نہیں ہے، جو اس لیے کیونکہ لوگوں نے میرے نبی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور وہ کھجور اللہ تعالیٰ نے برکت کے ڈالی کہ وہ کھجور پوری کی پوری آج بھی موجود ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے اس کھجور کے اندر جو گٹک ہے وہ نہیں ہے۔ کمال بات ہے، وہ پودے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے، آج بھی مدینہ شریف میں وہ پودے جو ہیں وہ پھل دے رہے ہیں۔ کمال بات ہے، یہ وہ پودے ہیں جن کا پھل آج ہمارے ہاتھ اور ہمارے منہ میں ہے۔ یہ جتنی بھی کھجوریں ہیں جن میں سے بغیر گٹک کے بھی ہیں، اجوا بھی ہے جو حضرت بلال حبشی سے ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ یہ جو بڑی کھجور ہوتی ہے یہ خوراک کے طور پہ استعمال کرتے ہیں عربز۔ سعودی زیادہ گاوے کے ساتھ کھاتے ہیں، کعوے کے ساتھ پیتے ہیں، گاوے کے ساتھ سعودی گاوا اکثر کہتے ہیں یا پسند، کعوہ؟ کہوا گاوا، لکھتے ہیں، کہوا بولتے ہیں، گاوا گاوا۔ تو یہ کھجوریں گاوا کے ساتھ اگر زیادہ کھاتے ہیں سعودی کھاتے ہیں، تو ہم اگر سعودی نہیں بھی ہیں تو ہم مومن تو ہیں نا، اللہ کے بالکل، رسول ہم بھی کی کھا امت ہیں، سکتے تو ہیں، ہم بھی کھا سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو گاوا کون دے گا ہمیں؟ آپ دیں گے آپ کو بیٹھے، پکی بات ہے، بالکل دے رہے ہیں، ابھی لیتے ہیں۔ آپ ابھی دیں۔ یہ جو ساری کھجوریں ہیں دیکھیں تھے، اتنی زیادہ ورائٹی ایک ہی جگہ میں، ایک ہی مٹی سے، کچھ علاقے کے اندر۔ یہ میرے اللہ کا دیا ہوا معجزہ ضرور ہے، میرے نبی کی دعا ضرور ہے، یہ گٹکے میرے نبی کے ہاتھ سے لگی ہوئی ضرور ہیں، لیکن اس باغ کو آج بھی محبت اور عشق کے ساتھ، کیونکہ وہ ایک غلام کی جو حیثیت تھی، اس میں جو ایک جذبہ تھا کہ یا رسول اللہ میں کیسے آزاد ہوں گا اور کیسے میں آزاد ہو کے مسلمان بنوں گا، وہ جو محبت تھا، وہ جو محبت کا پیغام آج بھی، اگر غور کیجئے کہ جو ایک ایک درخت ہے، اگر ایک درخت کی عمر آپ 50 سال لگائیں، تقریباً 35 سے 50 سال، تو تقریباً 25ویں 26ویں نسل اس وقت درختوں کی جو ہے وہ آج یہاں موجود ہے، یعنی کہ 25واں بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ آج کھجور کی موجود ہے، جس کی ابتدا میرے نبی پاک نے کی۔ یاد اس کو کریں گے حضرت فارسی کے نام سے، صرف اس لیے کہ سلمان نے جو سفر اختیار کیا، جو انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اور میرے نبی کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑا، میرے نبی نے آج بھی اس نسبت کو جوڑ کے میرے ہاتھ تک پہنچا دیا ہے۔ یہ میرے نبی کا لگایا ہوا پودا ہے، یہ میرے نبی کا لگایا ہوا پودا ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے لبوں سے، ہمارے جسم سے زیادہ ہماری روح اس کو چھوتی ہے۔ دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ اپنے اپنے لیے دعا کریں، بس نبی کی ایک زیارت جو ہے لگائی ہوئی وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ انصار جو ہے نا، یہ مدینے کے لوگ ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں نا مدینے کے لوگ نرم ہیں، یہ انصار ہیں، اور یہ حکم ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انصاریوں اپنا حق چھوڑ دینا۔ کہا یا رسول اللہ اپنا حق چھوڑ دیں؟ کہا ہاں، اگر ظلم کرے گا کوئی تو کیا کرو گے؟ کہا بدلہ لیں گے برابر کا، یہ حق تھا ان کا، شرعی حق تھا۔ کہا چھوڑ دینا۔ کہا یا رسول اللہ کیوں چھوڑ دیں؟ کہا یہ اپنا حق اگر تم اپنی دنیا میں چھوڑ دو گے تو روز قیامت یہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے لینا۔ سو یہ اس کو دیکھنے والے لوگ، اس کی آج نگہداشت کرنے والے لوگ جو ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے نبی کے ساتھ حوض کوثر پہ پانی پینا ہے۔ کمال بات ہے، جو چاہے ہو جائے، بڑا وہی ہے جو محبت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں رکھتا ہے۔ نام سے قد سے کوئی بڑا نہیں ہے۔ ہاں، جس نے جتنی اقتبا کی وہ اتنا بڑا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، حضرت عمر خطاب امیر بنے اور جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے، تو لوگوں نے دل میں کچھ تھوڑا سا بدگمانی، کہہ سکتا ہوں بدگمانی کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہیے، کہ امیر المومنین ہیں اور آج بھی ان کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، آج بھی ان کی تہمت جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے، آج بھی کرتے کے اندر جو ہے وہ پیوند لگے ہوئے ہیں، 13 پیوند لگے ہوتے تھے، جسے کہنا چاہیے اوسطاً ایوریج کے طور پہ۔ لوگوں نے جا کے کہنے کی کوشش کی، ہمت نہیں پڑی کہ عمر سے کون کہے، عمر سے کون کہے، عمر سے کون کہے۔ سوچتے ہوئے حضرت علی کرم اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ امام آپ کہیے کہ آپ، اتنا مال آ گیا بحرین سے ہمارے پاس، ہم نے بحرین فتح کر لیا تھا، تو آپ اپنے کپڑے اچھے کر لیں۔ اب مولا کا آئے میں صدقے جاؤں، کال دیکھیے مولا کا۔ مولا کہتے ہیں کہ اگر تم مجھے یہ کہو کہ میں عمر خطاب کے پاس جاؤں، خطاب کے بیٹے عمر کے پاس جاؤں اور اس سے یہ کہوں کہ عمر
تو علی کو اپنا نفس بیچ دے تو رب کعبہ کی قسم مجھے یقین ہے عمر مجھے اپنا نفس بیچ دے گا، یعنی کہ اپنی جان مجھے دے دے گا، کہے گا علی تم میری جان کے ساتھ جو چاہو کر لو. لیکن علی عمر کو یہ نہیں کہہ سکتا جا کے کہ تو اپنا لباس اچھا کر لے، اف توبہ، تو اپنا لباس اچھا کر لے، یہ نہیں میں کہہ سکتا. یہ حیا میری ہے کہ میں عمر سے یہ نہیں کہہ سکتا. اماں کے پاس چلے گئے، اماں عائشہ کے پاس. عمر خطاب کو میری ماں نے بلایا اور کہا کہ عمر سب صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے لباس کو بہتر کر لیں، اب مسلمانوں کے پاس وسائل ہیں. حضرت عمر خطاب نے اپنی داڑھی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا اور اسے کھینچنے لگے، اور کھینچ یہ کہتے ہیں ماں تو نے دیکھا نہیں اس داڑھی کے اندر اب کتنے سفید بال آ گئے ہیں. مطلب تھا کہ اب عمر ہوگی میری، اب میرا جانے کا وقت آ گیا. کیا تو نہیں چاہتی کہ جیسے تیرا شوہر اور میرا نبی میری ماں کا بھی نبی ہے، جس طرح مجھے وہ چھوڑ کے گیا، جب میں مرنے کے بعد ملوں، کیا یقین کامل ہے عمر خطاب کا، تو میں اس کو اسی حالت میں ملوں جس حالت میں وہ مجھے چھوڑ کے گیا تھا. اس کا کوئی شرعی فلسفہ ریشنلٹی نہیں ہے سوائے اس کے کہ عمر نبی سے محبت میں اتنے دیوانے تھے. دیوانے کا لفظ بڑا عجیب ہے جو استعمال کر رہا ہوں. اتنے دیوانے تھے کہ وہ ویسے ہی رہنا چاہتے تھے وقت آخر تک جیسے نبی ان کو آخری حالت میں دیکھ کر گئے تھے. یہ عشق اور محبت کا سفر ہے جو آج شاید ہم سب کو یہاں پر لے کر آیا. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ حضرت سلمان فارسی کے باغ میں نبی کے لگے ہوئے پودے کے ساتھ ہم اپنی ٹیم پوری کے ساتھ کھڑے ہو کر درختوں کو جپھیاں ڈال ڈال کر چوم چوم کر بابلے ہو جائیں گے، آنسو جو ہیں وہ خشک ہو جائیں گے، لیکن اظہار محبت نامکمل رہے گا.